Welcome to our channel Bringing Change Through Education. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, आज आप लोग नमाज जनाजा और उसका हुक्म और उसके तरीक़ों के बारे में तफसील के साथ समझेंगे। डियर स्टूडेंट, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में जो भी आया है एक न एक दिन उसकी मौत यकीनी है, उसे मरना है। जिस पर किसी शायर ने कहा भी है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। डियर स्टूडेंट, हमारी मौत जब जिस वक्त जिस बहाने से और जिस जगह लिखी होगी वो आकर रहेगी। कोई ना कोई बहाना लग जाएगा और हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे ना चाहते हुए भी। इंसान अपने आप को कितना भी सेफ कर ले, बचने के लिए वो अपने आप को कितना ही सिक्योर कर ले, लेकिन जिस दिन उसकी मौत आनी होती है वो आकर रहती है, उसे दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि हमारे पास पड़ोस में, दोस्त अहबाब में, अज़्ज़ा व अक़ारिब यानी रिश्ते नाते में और ख़ुद अपने ही घरों में किसी न किसी की मौत हो जाती है, जिसके गम में शरीक होने के लिए हम सब जाते भी हैं। मय्यत को कफनाने और दफनाने का अमल होता है, उसे गुस्ल दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको कफन पहनाया जाता है और फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और आखिर में उसे दफन किया जाता है और मग़फ़िरत की दुआ मांगकर सारे लोग अपने घरों की राह लेते हैं। डियर स्टूडेंट, दुनिया में बहुत से रिश्ते ऐसे हैं, ताल्लुक़ ऐसे हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। माँ बाप को हम कभी खोना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। भाई बहनों को कभी खोना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। अपनी औलाद को खोना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को खोना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। इन सब के बावजूद भी जब भी किसी की मौत हो जाती है तो हम उसकी बॉडी को, उसके जिस्म को महफूज नहीं रखते। हम चाहते हैं, और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मय्यत को जितनी जल्दी हो सके कफनाया, दफनाया जाए। अगर वो नेक है तो जल्दी करने की तायद जो आई है वो इस वजह से कि अगर वो नेक था तो वो जल्द अज जल्द अपने मालिक हकीकी से जा मिले, जल्द अज जल्द वो अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंच जाए। अगर वो गुनाहगार था तो हम ये बोझ जल्दी से जल्दी, चूँकि वो गुनाहगार रहा तो वो नापाक था है, वो गुनाहगार है तो हम गुनाहगार को जल्दी से जल्दी निकाल लें। तो डियर स्टूडेंट, बहरहाल चाहे कितनी भी उनसियत हो, कितना भी लगाव हो, मय्यत को
کفنایا دفنایا ہی جاتا ہے۔ دیگر مذاہب میں میت کو ٹھکانے تک لگانے کا طریقہ مختلف ہے۔ کہیں لوگ جلا دیتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں ایسے ہی کسی وادی میں، اور کہیں بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مومن، ایز اے مسلم، جس طرح ہماری زندگی کا ایک طریقہ تھا، ایک طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارے آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے کافی اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی حکم دے رکھا ہے، کافی عزت دے رکھی ہے۔ یہاں ایک بات آ ہی گئی ہے عزت کی، تو ہم اس پر غور کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہاں عورتوں کی مثال لے لیں کہ زندگی بھر ایک عورت بے حیائی اور برائی میں مبتلا رہی، ہر کسی کے سامنے آتی جاتی رہی، پردے کا اس کے ہاں کوئی اہتمام نہ تھا، کوئی پاس و لحاظ نہ تھا۔ لیکن اگر وہ مسلم تھی کسی حد تک، تو اس کے پردے کا اہتمام آخر میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کو حجاب میں کر کے اپنے یہاں بلاتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ لے جاتے ہیں دفنانے کے لیے تو قبر میں وہی اتارتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں، نہ کہ غیر محرم۔ اوپر سے چادر تان لیتے ہیں، اتنا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ ویسے ہی ہم لوگ لاکھ برائیاں کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہمارے پیچھے پیچھے مغفرت کرنے والوں کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، پوری ایک فوج ہوتی ہے جو مغفرت کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بہرحال موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، کوئی موت سے ہرگز بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کسی کے مرنے کی خبر سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، صدقہ اور خیرات کریں جو بھی ہو سکے ہم سے، ایز اے مومن، ایز اے مسلم، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میت کے گھر جائیں، مرنے والے کے گھر جائیں تو رشتہ داروں کو، اہل خانہ یعنی گھر والوں کو تسلیاں دیں، سمجھائیں کہ اپنوں سے کسے محبت نہیں ہوتی، عزیزوں اور بزرگوں کے جدا ہونے کا کسے غم نہیں ہوتا۔ انہیں سمجھائیں اور انہیں منع کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واویلا کرنے سے، ماتم کرنے سے اور بلند آواز میں آواز کو ظاہر کر کے رونے سے منع فرمایا ہے۔ تو خیر آئیے دیکھتے ہیں نماز جنازہ کا حکم کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نماز جنازہ کا حکم، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کے کچھ لوگ اسے ادا کر لیں اور کچھ نہ ادا کریں تو سب کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بستی کے کسی بھی آدمی نے نہ ادا کیا تو سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ میت کی خبر ملنے پر شریک ہوں، چونکہ جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے
اتنا ہی میت کے حق میں دعائے مغفرت ہوگی، اور نہ جانے میت کے مغفرت کس کی دعا کی محتاج ہے، کس کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جنازے کی امامت مسلمانوں کے خلیفہ کو کرنی چاہیے، یعنی گاؤں میں اگر کسی کی موت ہو گئی ہے تو بہتر ہوگا کہ گاؤں کا جو سرپنچ ہے، اب یہاں خلافت تو چل نہیں رہی ہے، سرپنچ اس قابل اگر ہے تو اس کو کرنی چاہیے، یا پھر قاضی کو، اور اگر یہ لوگ نہ ہوں تو جو بزرگ زیادہ علم والے اور دیندار ہوں وہ امامت کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نماز جنازہ میں 2 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا۔ فرض یعنی جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، تو یہ 2 باتیں فرض ہیں، 3 باتیں سنت ہیں، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، نمبر 2 پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، نمبر 3 دعا کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جنازے کی نماز دوسری نمازوں سے بالکل الگ ہے، اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے اور نہ قعدہ۔ جس طرح دوسری نمازوں کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اسی طرح جنازے کی نماز کے لیے بھی جماعت شرط نہیں ہے۔ اگر ایک بھی آدمی ہو تو جنازے کی نماز پڑھ لے، اگر جماعت ہو تو بہت ہی اچھا ہے کہ بہت سے مسلمان جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے میت کے لیے دعا کریں، لیکن جنازے کی نماز میں اس خیال سے دیر کرنا مناسب نہیں ہے کہ جماعت کے لیے بہت سے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے دیکھتے ہیں جنازے کی نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے جنازے کو سامنے رکھ کر امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کم سے کم 3 صفیں بنا لی جائے۔ پھر امام اور مقتدی جنازے کی نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نویت ان اصلی صلاۃ الجنازۃ للہ تعالی والدعاء للمیت، جس کا ترجمہ ہے میں نے جنازے کی نماز کا ارادہ کیا، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے اور دعا میت کے لیے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں، امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر کہیں، پھر امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں۔ ثنا اس طرح پڑھیں: سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نماز میں جب ثنا پڑھتے ہیں تو سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہاں تک پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک یہ پڑھنا چاہیے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، تیرا نام بڑی برکت والا ہے اور تیری شان بہت اونچی ہے اور تیری تعریف بہت خوب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر کہیں، پھر آہستہ سے امام و مقتدی درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد امام و مقتدی بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں، امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے۔ اگر میت بالغ مرد یا عورت کی ہے تو امام و مقتدی دونوں آہستہ سے یہ دعا پڑھیں۔ بالغ میت کی دعا: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جس کا ترجمہ ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے ان لوگوں کو جو حاضر ہیں،
اور ان کو جو غائب ہیں، اور ہمارے چھوٹوں کو اور بڑوں کو اور ہمارے مردوں اور عورتوں کو، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ، ہم میں سے جس کو تو موت دے تو ایمان پر اس کا خاتمہ فرما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بعض لوگ اس کے علاوہ بھی دعا پڑھتے ہیں، اس کی جگہ پہ دوسری دعا پڑھتے ہیں، اسے آپ سبق میں دیکھ لیجئے گا ترجمہ کے ساتھ، وہ موجود ہے۔ اگر نابالغ میت ہے تو اس کے لیے، نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے جو دعا کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ تو اس لڑکے کو ہمارے لیے فرد بنا دے، یعنی وہ ہم سے پہلے اپنے اصلی گھر میں پہنچ کر ہمارے لیے آسائش کا سامان تیار کرے، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور آخرت کا توشہ بنا دے۔ توشہ کہتے ہیں انعام کو، اور اس کو ہمارے لیے ایسا سفارش کرنے والا بنا دے اور اس کی سفارش کو قبول فرما۔ اگر لڑکی ہے، نابالغ لڑکی ہے میت، تو اس کے لیے جو دعا کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دعا جو ہے وہ سیم ہے، بس جہاں ہو ہے وہاں ہا لگا دیں گے، اور شافعا و مشفعا وہاں پہ لڑکے کے لیے ہے تو یہاں شافعتا و مشفعتا ہو جائے گا، جس کا ترجمہ اوپر کی طرح ہی ہے۔ پھر چوتھی بار ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہہ کر امام اور مقتدی، اور پھر سلام پھیر دیں، یعنی چوتھی بار امام بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے۔ پہلی بار میں تو ثنا پڑھیں گے، دوسری تکبیر میں درود شریف، اور تیسری تکبیر میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے امام اور مقتدی، امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طرح زندہ مسلمانوں کا ہم پر حق ہے، اسی طرح مردوں کا بھی ہم پر حق ہے۔ جنازے کی نماز میں کوشش کر کے شریک ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی مردے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، لیکن ایسی باتوں سے سخت پرہیز کیا جائے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مرنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں چاہے جیسا بھی رہا ہو، اس کے اعمال کا حساب، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ ہی اس کے اعمال کا حساب لے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ انسان مرنے کے بعد اس کو کہاں ٹھکانہ ملے گا، اللہ کی نظر میں وہ کیسا انسان تھا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اگر نیک ہے تو اس کی نیکی کو، اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے، اگر اس کے اندر خرابیاں تھیں، کمیاں تھیں، برائیاں تھیں تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم یہاں وہاں یہ کہتے پھریں کہ ارے بہت بیکار انسان تھا، بہت خراب آدمی تھا، یا فلاں عورت بہت ہی بیکار عورت تھی، ہے نا، ایسی تھی ویسی تھی۔ یہ سب اختیار ہمیں نہیں ہے، یہ سب اختیار اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے والے کہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے اس چیپٹر کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میت کے جو حقوق بتائے گئے ہیں اور نماز جنازہ سے متعلق جو طریقے بتائے گئے ہیں، جو احکام بتائے گئے ہیں، اس پر آپ عمل کریں گے۔
اپنے ہر مسلمان بھائی جو وفات پا چکے ہیں ان کے حق میں دعا کریں گے، اور خود بھی اس دنیا میں جب تک آپ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس امید کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ والسلام، تھینک یو۔